बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो चंद बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफ़सीलात पर आने से पहले मैं दो बातें, एक मुख्तसर सी वज़ाहत है और एक माज़रत है जो आप नाज़रीन से करनी है। तो माज़रत से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो मेरा प्रीवियस व्लॉग था, उसमें मैंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की लीगल टीम के दो प्रोमिनेंट वकला, एक सरदार शहबाज़ ख़ान खोसा और दूसरे इंतज़ार पंजोता साहब का ज़िक्र किया। हमारे कुछ काबिल एहतराम देखने वालों की तरफ से बताया गया, बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि मैंने ग़ालिबन उस वीडियो में, जब मैं उस ख़बर का ज़िक्र कर रहा था, उन दो ख़तूत का ज़िक्र कर रहा था जो शहबाज़ खोसा और इंतज़ार पंजोता की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और स्टार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए, तो ग़ालिबन गलती से मेरे से जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं, उनका गलत नाम जो है वो पुकारा गया। अब मैं वहाँ पे दोबारा यहाँ पे दोहराना भी नहीं चाहता। तो नाज़रीन, मेरी ऐसी तबीयत नहीं है मैं किसी के नाम को बिगाड़ूँ, उसके नाम के साथ कोई बिगड़ा हुआ कोई और लफ्ज़ लगा दूँ, किसी जानवर का लफ्ज़ लगा दूँ। ना मेरी तरबियत में शामिल है, बल्कि ऐसा जो कोई करता है, मैं तो उसको भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मैंने तो इस शर्मिंदगी से वो दोबारा सुनना भी गवारा नहीं किया और मैं आपसे माज़रत कर रहा हूँ। जिसने वो पॉइंट आउट किया है उनका भी शुक्रिया, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं इससे माज़रत चाहता हूँ और मैं इंतज़ार पंजोता भाई से भी माज़रत करूँगा। दूसरी नाज़रीन, जो बात आपके साथ मैंने करनी थी कि कुछ देखने वालों की तरफ से कहा जाता है कि साउंड ठीक नहीं होता वीडियो का। तो मैंने अपनी तरफ से पहले भी ऐसी बातें आई थी, ऐसी शिकायत आई थी, मैंने अपनी साइड पे चेक किया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तरफ से साउंड भी ओके है, मेरी तरफ से मेरा माइक भी ओके है, मोबाइल भी ओके है। ये दूसरी साइड से जहाँ से शिकायत आ रही है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनके अपने मोबाइल में या उनकी अपनी जो गैजेट जो भी है, उसमें कोई फ़ॉल्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई फ़ॉल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे वीलॉग की जो ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं, उनकी जो तरजीही लिस्ट से वो रोक दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूँकि कलअदम हो चुका है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम होने के बाद तरजीही लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रोक दी गई है। और कहा गया है तर्जमान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए ख़वातीन मिनॉरिटी के लोगों ने कागजात जमा करवाए थे। तो ये नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो पहले 22 दिसंबर तक का वक्त दिया गया था और फिर 2 दिन उसमें बढ़ा दिए गए थे, तो सेकंड जो डेडलाइन थी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की, जो कैंडिडेट जमा करवाना चाहते थे, वो डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन इस नाज़रीन डेडलाइन के ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें बड़े दिलचस्प चीज़ें, बड़ी दिलचस्प ख़बरें सामने आई हैं। यानी किसका किसके साथ मुकाबला है, किसने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं, किसने नहीं कराए, और ऐसे ऐसे नाम नाम कि जिनका एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उनके नॉमिनेशन भी पेपर भी जमा हो चुके हैं। यानी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि मुराद सईद ने सवात से अपने जानने वालों की तरफ से के वसातत से अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो सवात इलेक्शन में, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज़म सवाती, उन्होंने NA 130 से नॉमिनेशन पेपर फाइल करवा दिए हैं और इनका मुकाबला आज के दिन तक, जैसे नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं, वो नवाज शरीफ के साथ होगा। लेकिन नाज़रीन, डिपेंड करेगा कि क्या आज़म सवाती साहब का जो मफरूर का प्रोक्लेम ऑफेंडर अदालती मफरूर का जो स्टेटस है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो ये इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेकिन अगर ये अदालत में जाके पेश हो जाते हैं तो फिर इनका मुकाबला नवाज शरीफ के साथ होगा NA 130 मानसेरा से। और आज़म सवाती साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं, वही हल्के में उनके वकला और पार्टी कारकुनान ने जमा करवाए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, न्याज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, उन्होंने NA 47 से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं। और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो हमारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वैसे नाज़रीन, आपको शायद याद ना हो, आपको बताते चलें कि ये जो न्याज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था 2013 से लेकर 2018 तक, तो न्याज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हुआ करते थे। ये भी आपको बताते चलें। इसके अलावा हसन नियाज़ी साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट छुट्टी के दिन भी खुली थी, और जब तक मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने
احسان نیازی کے نامینیشن پیپر کے حوالے سے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ان سے کہا تھا کہ متعلقہ حکام سے ہدایات لے کے بتائیں کہ احسان نیازی کے نامینیشن پیپر پہ سگنیچر کیسے ہوں گے یا کیوں نہیں سگنیچر کرنے کی اجازت دی جا رہی. تو یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے نامینیشن پیپر جمع ہوئے نہیں ہوئے، یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت کو آ کے کیا بتایا ہے، کچھ ناظرین رپورٹ سامنے نہیں آئی. اس کے علاوہ سردار لطیف کھوسہ صاحب جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جیسے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، خان صاحب کی طرف سے سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، تو الیکشن لڑنے کا جو شوق ہے وہ بھی جاگ اٹھا ہے، اور ایک نہیں 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے انہوں نے NA 122 سے الیکشن کے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے تھے، اب NA 127 سے بھی اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا دیے، یعنی NA 122 اور 127 سے قومی اسمبلی کا سردار لطیف خان صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے. اس کے علاوہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب NA 91 سے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں، اور شاکر محمود صاحب جو کہ صحافی ہیں، لاہور میں کورٹس کو کور کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹس کو، لوور کورٹس کو، سپریم کورٹ کی اگر رجسٹری وہاں پہ بیٹھی ہو اس کو بھی کور کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے جو نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو پہلی جیت کی، پہلی سیٹ کی مبارکباد بھی شاکر محمود اوان صاحب نے دے دی ہے. اب شاکر محمود اوان صاحب کس بات پہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آج کی جو ان کی x.com ٹویٹر کی جو ٹائم لائن ہے اس پہ دیکھا جائے کہ اگر دیکھا جائے تو بلال محمود ویک جن سے متعلق سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع کروانے گئے تھے، ان کے نامینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دیے گئے، ان پہ تشدد کیا گیا، تو یہ ٹویٹ بھی جناب شاکر محمود اوان صاحب نے اپنے x.com ٹویٹر کے اوپر کر رکھی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹا ٹویٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. جو اہلیہ ہیں بلال محمود ویک صاحب کی عائشہ وٹو صاحبہ، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میرے خامند کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کا آپریشن ہوا ہے، مائنر سی سرجری ہوئی ہے اور وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں نامینیشن پیپر فائل نہیں کرنے دیے گئے، تو یہ تمام خبروں کی ان کی اپنی اہلیہ عائشہ وٹو صاحبہ نے جو ہے وہ تردید کر دی ہے، اور بھی بہت کوارٹر سے اس کی تردید کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین حماد اظہر صاحب انہوں نے NA 129 سے اور PP 171 سے اپنے نامینیشن پیپر فائل کر دیے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس بھی پروکلیم اوفینڈر کا ہے، تو ان کے لیے بھی الیکشن لڑنا اتنا آسان نہیں بلکہ بڑا مشکل ہوگا جب تک یہ سٹیٹس سے نجات نہیں حاصل کر پاتے. اس کے علاوہ ناظرین یاسمین راشد صاحبہ نے NA 130 سے قومی اسمبلی کے بھی اپنے نامینیشن پیپر آج فائل کر دیے ہیں، اور اس حلقے میں یاسمین راشد کا مقابلہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ہوگا. اس کے علاوہ ناظرین ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے NA 122 سے اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا دیے ہیں، خود تو وہ لندن میں ہیں لیکن پروکلیم اوفینڈر نہیں ہیں، لیکن ان کے بیٹے نے یہ نامینیشن پیپر آج لاہور میں متعلقہ RO کے پاس جمع کروائے. اب آ جاتے ہیں ناظرین، چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک بڑا اعلان کیا ہے، اس اعلان میں عمران خان کا ذکر بھی ہے، اس اعلان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ذکر بھی ہے. تو ناظرین اعلان انہوں نے یہ کیا، چودھری نثار علی خان نے الیکشن تو آزاد حیثیت میں لڑیں گے، لیکن وہ اپنی الیکشن کمپین کیسے چلائیں گے، کس کو کرٹیسائز کریں گے، کس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ 35 سال تک مسمک نواز کے ساتھ رہا، اپنی الیکشن کمپین میں جو میں نے NA 53, 54 اور PP 10 سے الیکشن لڑنا ہے، میں مسمک نواز کو کرٹیسائز نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا ان کو کرٹیسائز، اور ان کو کرٹیسائز کرنا بھی نہیں چاہتا مسمک نواز کو، ان کی قیادت کو. لیکن ساتھ ہی چودھری نثار علی خان نے یہ بھی کہا کہ میری عمران خان کے ساتھ 50 سال کی دوستی ہے، کبھی عمران خان پر بھی تنقید نہیں کی. تو چودھری نثار علی خان نے اپنے الیکشن کمپین کے حوالے سے اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اپنے کردار سے آپ سے ووٹ مانگوں گا، کسی پر تنقید کر کے ووٹ نہیں مانگوں گا. میں نے حلقے میں جو کام کرایا ہے، میرا جو کردار ہے، واحد لیڈر ہوں، کرپشن کا کوئی الزام نہیں، آپ میرے کردار پہ مجھے ووٹ دیں. لیکن اگر آپ اس پہ ووٹ دیں گے کہ میں نواز شریف کو کرٹیسائز کروں یا عمران خان کو کرٹیسائز کروں، یہ میں نہیں کروں گا. تو یہ ایک ناظرین بڑی اچھی بات ہے چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ وہ کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے مینیفیسٹو پہ، آپ اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگیں. اس قسم کی جو مڈ سلگنگ ہے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا ہے، دوسرے پہ الزامات لگانا ہے، اخلاقیات سے گر کے بات کرنی ہے، یہ میرے خیال میں اس سیاسی کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب نے دوسری اٹیمپٹ کر دی ہے، دوسری اٹیمپٹ خان صاحب نے کی ناظرین NA 89 میاں والی سے. ہوا ناظرین ہے کہ خان صاحب کے نامینیشن پیپر اس میاں والی کے حلقے سے جو کہ پہلے NA 95 ہوا کرتا تھا، تو یہاں سے خان صاحب نے اپنے نامینیشن پیپر تو جمع کروائے، لیکن بلال عمر بودلہ صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے
رہنما ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو پہلے نامینیشن پیپر جمع ہوئے اس میں جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ تھے انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پہ دباؤ ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ہم نے دوسرے نامینیشن پیپر بھی جمع کروائے عمران خان صاحب کے اسی حلقے میں، اس کے تجویز کنندہ بھی دوسرے ہیں، اس کے تائید کنندہ بھی دوسرے ہیں، تاکہ جب وقت آئے نامینیشن پیپر کی سکروٹنی کا اور تائید کنندہ کو اور تجویز کنندہ کو بلایا جائے تو کسی قسم کے مسئلے یا مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. یعنی پہلے نامینیشن پیپر والے اگر پرپوزل اور جو سیکنڈر ہیں وہ اگر نہیں آتے آر او کے بلانے پہ تو دوسرے نامینیشن پیپر کے ڈاکومنٹس بھی فائل کر دیے ہیں تاکہ ان کو پہلے والوں کو ہراساں کیا جائے تو یہ کم از کم آر او کے سامنے پیش ہو کے خان صاحب کے نامینیشن پیپر کی تائید اور اس کی تائید تجویز اور تائید دونوں کر سکیں، ان کی تصدیق کر سکیں. تو یہ ناظرین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں جو ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے جو بلال عمر بودلہ صاحب ہیں انہوں نے پیپر ورک مکمل کیا عمران خان صاحب کا، گو کہ خان صاحب کا الیکشن لڑنے کا جو ایک ارادہ یا جو پلان ہے وہ مشروط ہے اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ. یعنی جو توشہ خانے میں خان صاحب کی کنوکشن ہوئی ہے اور جو خان صاحب کی 5 سال کی نااہلی ہے، اگر سپریم کورٹ یہ نااہلی سسپینڈ کر دے تو پھر خان صاحب الیکشن لڑ پائیں گے. گو کہ نہیں نظر آ رہا اب تک کی عدالتی مثالوں کے مطابق، نظائر کے مطابق، فیصلوں کے مطابق نااہلی کبھی سسپینڈ نہیں ہوتی. نااہلی آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، صرف فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے، پورا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ آپ کو ضمانت پہ رہا کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کو نااہلی ساتھ ساتھ فالو کرتی ہے، آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے جب تک آپ کی جو سزا ہے پورا فیصلہ سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے. تو لڑنا تو خان صاحب کا الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے، لیکن جو چیز ڈسکس کرنی کی ہے کہ یہاں پہ خان صاحب کا جو دستاویزی کام ہے، جو کاغذی کام ہے، اس کو پورا کیا گیا ہے. بے شک یہ ہونا بھی چاہیے، بڑا اچھا کام کیا بلال عمر بودلہ صاحب نے. لیکن کوشچن یہ ہے، جو سوال پوچھیں تو دیکھنے والے کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں. جب پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا تب یہ کام پورا کیوں نہیں کیا گیا؟ جو میں نے پرسوں کے ویلاگ میں بھی بات کی کہ جس طریقے سے کل کے ویلاگ میں کہ ان چیزوں کے اوپر جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن اڑایا گیا ہے الیکشن کمیشن نے پرسوں رات، اور اس میں جو بلے کا نشان ہے وہ بھی واپس لے لیا گیا، اس میں جو ڈیفیشنسی سامنے آئی ہیں تو اس کو بھی اگر پورا کر لیا جاتا تو یہ چیزیں نہ ہوتی. پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن بھی رہ جاتا، پارٹی سمبل بھی رہ جاتا. اب جناب علی محمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان اے تو اصل پلان یہی ہوتا ہے، پلان بی جو ہے وہ کبھی بھی پلان اے کا متبادل نہیں ہو سکتا. تو چلیں، نیاز اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جانا ہے اور بیرسٹر گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے، جیسے یہاں پہ پیپر ورک خان صاحب کے نامینیشن پیپر کے والے سے پورا کیا گیا، پورا کر کے دکھایا گیا، اگر وہاں پہ پیپر ورک پورا نہ ہوا جو کہ خود پی ٹی آئی نے کرنا تھا، اگر نہیں پورا کیا تو اپنے پاؤں پہ تو خود کو ہاڑی مار رکھی ہے، تو پھر کسی سے گلا کیا کرنا، کسی سے شکوہ کیا کرنا، خود اپنے بال نوچنے چاہیے میرے خیال سے. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور جاتے جاتے نامینیشن پیپر کے والے سے سندل کٹک سوشل میڈیا کے جو سٹار ہیں ان کی طرف سے بھی کے پی کے میں مخصوص نشستوں پر نامینیشن پیپر جمع کروا دیے گئے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس جماعت سے نامینیشن پیپر جمع کروا رہی ہیں، تو سندل کھٹک نے کہا کہ یہ ابھی راز ہے، ابھی نہیں بتا سکتے کہ کس سیاسی جماعت کی طرف سے میں نے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں. ویسے ناظرین نون لیگ کی مخصوص نشستیں جو خواتین کے حوالے سے ہیں ان کی اطلاعات بھی سامنے آ گئی ہیں، اس میں بھی بڑی خبریں ہیں کہ جو خواتین کے ناظرین جو نیشنل اسمبلی کی جو نشستیں ہیں مخصوص، اس میں مائزہ حمید کو شامل نہیں کیا گیا. مائزہ حمید کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے کہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ مخصوص نشست پہ الیکٹ نہیں ہو پائیں گی. مریم اورنگزیب کا نام شامل ہے، ان کی والدہ کا نام شامل ہے، اور حیران کن طور پہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کا نام پنجاب اسمبلی کی جو لسٹ ہے خواتین کے مخصوص نشستوں کے لیے اس میں بھی ان کا نام شامل ہے. تو یہ ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور بھی نام آگے پیچھے ہوئے ہیں، اب مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، میں نے سامنے نکال کے تو رکھے تھے، میں بتاتا ہوں. وجیہ قمر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی مخصوص نشستوں میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. تو ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہاں، خاتون جو پی ٹی آئی کی تھیں کاردار، عظمیٰ کاردار، وہ بھی پنجاب اسمبلی سے نون لیگ کے اس مخصوص نشستوں کی فہرست میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ناظرین
سائفر جوڈیشل انکوائری، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتی، بات بھی ان کی ٹھیک ہے، لیکن بلاول زرداری نے کہا کہ سائفر کا جو ریکارڈ ہے وہ خود عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ ان سے کاپی جو ہے وہ گم ہو گئی تھی، وہ کاپی کہیں پہ ڈراپ کر بیٹھے۔ یہ بلاول زرداری نے کہا کہ عمران خان صاحب کا خود کا اعتراف ہے، اور ساتھ میں بلاول زرداری نے کہا کہ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے سائفر کا، اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور بلاول زرداری نے سائفر معاملے کی ایک تو حکومت سے کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، اور اگر سائفر معاملے کی حکومت تحقیقات نہیں کرتی تو پھر اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سیاسی انتقام کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، بلاول زرداری صاحب بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو سائفر کا کیس ہے اس کو درست سمجھتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ سب کچھ غلط ہوا ہے تو اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لی جائے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویلاگ، اور اب سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔